नाज़रीन, पाकिस्तान का जो आइन है वो जिया के साथ भी लड़ा और आखिरकार आइन पाकिस्तान जीता। उसके बाद मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया और मुशर्रफ ने एक आमरीयत कायम की पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन आइन पाकिस्तान फिर भी जीता। अगर कोई आज भी ये सोच रखता है कि वो ऐसा कुछ कर लेगा तो वो ये भी सोच साथ रख ले कि आइन पाकिस्तान जीतेगा और जीत के दिखाएगा। अगर कोई भी सोच रखता है, सर ना कानून है, ना आइन है, ना अदालत है, ना फैसला है, आप जो मर्जी कर चुके, बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान बन चुका। आखिरकार ये 24 करोड़ आवाम, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं, मैं दिन में कोई 1100 बंदों के पास ये सुनता हूं, यार पाकिस्तान का क्या बनेगा, सुबह ये सुनता हूं पाकिस्तान का क्या बनेगा। अच्छा, वकील क्या कर रहे हैं, जज क्या कर रहे हैं, अदालतें क्या कर रही हैं। सच बताऊं, लोग सिर्फ आपकी तरफ देख। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान नियाजुल्लाह नियाजी, जो कि साबिक सदर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद और साबिक एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। उनसे गुफ्तगू का अंदाज लग रहा है कि वो आज कुछ हमारे साथ डिफरेंट बताएंगे। और सबसे पहले जो वकला के साथ हुआ है, इसके ऊपर वकला के अंदर क्या इश्ताल पाया जाता है, वकला क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पूरी कौम सिर्फ ये देखना चाहती है कि जो आप लोगों के साथ आज हुआ जी। एक तो आप सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में मौजूद थे और वहां का भी जो सिनेरियो था वो हमने भी देखा अपनी आंखों से, लेकिन बाद में जो आप लोगों के साथ किया गया, गिरफ्तारी के लिए वहां पे गाड़ियां मंगवा ली गई, इतनी पुलिस मंगवा ली गई, तो वकला को भी दबोचने की कोशिश की जा रही है। वकला क्या अब रिस्पॉन्स जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं, क्या अब एक नई तहरीक शुरू होती है, देख सकते हैं जिसको वकला की तहरीक कहा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर साहब, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं कि वकला कब उठते हैं, क्योंकि मैं वकील भी हूं और मैं तहरीकों का हिस्सा भी रहा हूं। अदलिया आज़ाद तहरीक का जिस तरह आपने तारफ़ कराया, बतौर सदर एक बहुत बड़ी तहरीक थी जो 2007 से लेकर 2009 तक चली। और पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब भी कोई आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी या जब भी कोई आइन पे कोई कदगन लगी तो वकला सबसे पहले उठे हैं और वकला ने गैर आइनी इक़दाम को रोका है। और इसके पीछे एक और बड़ी चीज़ है कि वकला जब किसी गैर आइनी इक़दाम को रोकते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के अंदर रहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि आप उन्हें तहरीक चलानी है और आपने पीसफुल जो तहरीक है उसको चलाना है और अपना जो आपका मकसद है उसको अचीव करना है। और वो हमारा मकसद यही था कि हमने आइन को अपनी पोजीशन में रिस्टोर कराना है। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि अभी जो हालात हैं, आपने देखा जो पिछला साल पूरा गुजरा है पीडीएम गवर्नमेंट में, आपने देखा है कि जिस तरीके से लेजिस्लेशन हुई है, किस तरीके से आइन पाकिस्तान का खिलवाड़ किया गया है। इसी वजह से आज आपको तमाम लोग ये कहते हैं, एक ले मैन भी है तो वो भी पूछता है कि आइन पाकिस्तान किधर है, आइन की बालादस्ती किधर है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक आर्डर करते हैं कि पंजाब में इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 90 दिन के अंदर करवाना है, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की बजाय पीडीएम ने क्या सबूत दिया कि वो इलेक्शन तो नहीं हुआ। हाँ, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के आर्डर पे इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं, जो सिस्टम में मौजूद था उसको। अब वकला तहरीक, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि इमरान खान का सवाल नहीं है। मैं अपना तारुफ बतौर वकील कराना और अच्छा समझूंगा, क्योंकि मेरा तहरीकों से वास्ता पड़ा है और मैं तमाम अदारों की इज्जत करता हूँ, चाहे जो अदारे हैं हमारे लिए मुकद्दम है। अदारे अपनी अपनी हदूद में जब भी काम करना शुरू कर देंगे, आप देखना कि ये मुआशरा कहाँ से पहुँचता है। और इमरान खान जो बात करता है, वो ये कहता है कि मेरी पार्टी जिसकी फाउंडेशन 96 पे मैंने तहरीक इंसाफ पे रखी, उसका नाम भी तहरीक इंसाफ इस वजह से रखा कि मैं रूल ऑफ लॉ लेके आऊँगा, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। आज वकला के साथ आपने देखा है कि एक अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस आज़ाद अदलिया की मैंने आपको बताया हम जंग लड़े हैं, हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद अदलिया अपना काम करे, आज़ाद अदलिया पे कोई उंगली नहीं उठा। हम वकला, हम सिविल सोसाइटी के लोग, हम मीडिया के लोग जो बैठे हैं तमाम आपके, वो आज़ाद अदलिया को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन
آپ نے دیکھا ہے بابر ستار، جسٹس بابر ستار نے فیصلہ کیا اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تو عوام نے اپریشیٹ کیا، کیونکہ عوام کا تو کوئی ذاتی تو مقصد نہیں تھا، اس وجہ سے کیا کہ ہم آزاد عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرٹ پہ فیصلہ۔ آج جو اس توشہ خانہ کیس میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ٹرائل چلا اور جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، اور جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ ریکیوز کیا چیف جسٹس نے، نہ انہوں نے ٹرانسفر نیچے کیس کیا، اور سپریم کورٹ کے پاس جب ہم ریمانڈ میں گئے، ریمانڈ آرڈر کو چیلنج کیا، تو سپریم کورٹ نے بہتر کہا کہ آپ جورسڈکشن کے پوائنٹ کو دیکھیں، تو میرا خیال ہے یہ 10 منٹ کا سارا کوشچن تھا۔ آج تیسرا دن ہے، بحث بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور آج جو ایونٹ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی بہت بڑی چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی۔ یہ ایسے نہیں ہوا، کیونکہ کھوسہ صاحب بھی مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ تحریک کیا کے ساتھ ہائی کورٹ بار لاہور کے صدر تھے، جب ہم نے مشرف کی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے خلاف جب ہم نکلے، ہمارے ساتھ سول سوسائٹی نکلی، اور چیف جسٹس افتخار چودھری اس میں جب ان کو ڈیپوز کیا گیا تو پوری عوام نکل پڑی، تو اس ٹائم بھی کھوسہ صاحب کو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے لیڈ کیا، اور جہاں اسلام آباد ہم نے کیا۔ اب میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پریس کانفرنسیں یا یہ ٹائم گزر گئے ہیں، ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان میں رول آف لا کی جنگ لڑنی ہے۔ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کوئی اگر لوگ غلط کام کرتے ہیں، اگر لوگ اس میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یا لوگ کسی ادارے کو نقصان کرتے ہیں، وہ ہم میں سے ہرگز نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو۔ ہمارے وکلاء برادران، یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات بھی ہو چکے ہیں، اور جس طرح سے ہوئے ہیں، جیسے ہوئے ہیں، سب کے سامنے اگر اوپن شٹنگ کیس ہے، اگر دوبارہ اس کے اوپر اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے تو بڑی سی چیزیں سامنے آتی ہیں، پوری قوم بھی جانتی ہے۔ جی، اگر آپ لوگ نکلتے ہیں تحریک وکلاء لے کے، تو 9 مئی والا واقعہ دوبارہ بھی تو ہو سکتا ہے اس طرح۔ دیکھیں گور صاحب، میں یہی تو بات کرنے لگا تھا جب آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے۔ آپ نے 2 سال ہماری تحریک دیکھی، اس میں منیر ملک صاحب تھے، علی احمد کرد تھے، وجیہ الدین صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، میں اس تحریک کا حصہ رہا ہوں 2 سال۔ اس لیے دوبارہ بتائیے گا، میں ناظرین سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان کا جو آئین ہے وہ ضیاء کے ساتھ بھی لڑا اور آخرکار آئین پاکستان جیتا۔ اس کے بعد مشرف کا مارشل لا آیا اور مشرف نے ایک آمریت قائم کی پاکستان کے اوپر، لیکن آئین پاکستان پھر بھی جیتا۔ اگر کوئی آج بھی یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ ایسا کچھ کر لے گا تو وہ یہ بھی سوچ ساتھ رکھ لے کہ آئین پاکستان جیتے گا اور جیت کے دکھائے گا، اگر کوئی بھی سوچ رکھتا ہے۔ سر بتائیے۔ جی دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا کہا ہے، آپ نے پورا جو کویسچن کیا ہے اس میں آپ نے ہسٹوریکل ایونٹس جہاں جہاں انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ آئے ہیں، جہاں سے شروع ہے پاکستان بننے کے بعد، اس ٹائم وکلاء ہی سامنے آئے ہیں، اور پوری آپ عدلیہ کی تحریک یہ 2007 سے 2009 یا جتنے پیچھے مارشل لا لگے، وکلاء نے لیڈ کیا، اور وکلاء نے سول سوسائٹی کو ریپریزنٹ کیا اور لوگوں کو ریپریزنٹ کیا، لوگ ان کے ساتھ چلے۔ کہیں بھی آپ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ مثال دیتے ہوتے ہیں کہ جب ہم 2007 سے 2009 تک چلے کہ ایک گملہ تک بھی نہیں ٹوٹا، اور ہماری عدلیہ کی تحریک کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا میں لکھا کہ پاکستان کے وکلاء وہ واحد وکلاء تھے جو رول آف لا کے لیے نکلے ہیں، اور رول آف لا کی تحریک میں کوئی نقصان نہیں ہوا، اور انہوں نے آئین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ انشاءاللہ آئین پاکستان کا جو کھلواڑ کرنے والے ہیں، جو دیکھا ہے انہوں نے ابھی جو امینڈمنٹ کی الیکشن ایکٹ کے اندر اور صدر کے اختیارات لینے کی کوشش کی، میں آپ کو بتا دوں یہ بڑی بھول میں ہے کہ ہم نے یہ امینڈمنٹ کر کے ساری چیزیں اپنے انکانسٹیٹیوشنل کر کے چلے گئے 1 سال میں اپنے فائدے لے کے۔ آئین پاکستان کی جیت ہوگی، وکلاء پوری سوسائٹی کو اسی طرح ریپریزنٹ کریں گے، اور وکلاء کی ریپریزنٹیشن اس کالی آنکھ جو کیمرے کی آنکھ ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی کانسٹیٹیوشن نے آپ کو دی ہے، پریس کو اور میڈیا کو، وہ واضح ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، اور آپ جو اتنی مشکلات جھیل رہے ہیں یہ ہماری فتح ہوگی۔ اور آپ نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی، اگر کوئی 9 مئی کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، کوئی بندہ بھی اگر اس میں انوالو ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اور وہ رسپانسیبل ہے، جس نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کے ساتھ ہم بالکل سٹینڈ نہیں کریں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعہ میں واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ کسی کے کہنے کے اوپر بھی گئے ہیں، یا وہ اپنی جو ہے اپنی سوچ لے کے گئے ہیں،
اور انہوں نے اگر یہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ کیا ہے، میں بالکل اس کے اوپر کڑا چاہتا ہوں کہ احتساب ہو اور عبرت بنانا چاہیے ان لوگوں کو کہ دوبارہ ایسی حرکت جو ہے 9 مئی واقعہ کی دوبارہ نہ دہرائی جائے، اور یہ بالکل عبرت کا جب تک نشان بنیں گے لوگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے اداروں کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آس پاس کی آستینوں کے سانپوں کو بھی ضرور چیک کریں اور بتائیں اور دکھائیں کہ 9 مئی واقعات میں یہ کردار تھے اور انہوں نے یہ کردار نبھایا۔ سر 9 مئی بہت گزر چکا ہے، اس کے آفٹر شاکس یہ نکلے کہ ایک تحریک استحکام پاکستان اور ایک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اس کے علاوہ حاصل کچھ بھی نہیں نکلا ابھی تک۔ میں آپ سے سیدھا سوال یہی آ رہا ہوں، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ عدالت ہے، نہ فیصلہ ہے، آپ جو مرضی کر چکے، بنانا ریپبلک پاکستان بن چکا۔ آخر کار یہ 24 کروڑ عوام، صرف اور صرف میں آپ کو بتاؤں، میں دن میں کوئی 1100 بندوں کے بات یہ سنتا ہوں، یار پاکستان کا کیا بنے گا؟ صبح یہ سنتا ہوں پاکستان کا کیا بنے گا؟ اچھا وکیل کیا کر رہے ہیں، جج کیا کر رہے ہیں، عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ سچ بتاؤں لوگ صرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں گور صاحب، آپ نے ایک پہلی بات کر دی کہ 9 مئی کے وقت کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان کے اندر لکھی ہوئی حدود ڈٹرمن کرتا ہے آئین پاکستان کے ہر ادارہ اپنی حدود میں کام کا، جب حدود میں کام ہوتا ہے تو کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ عمران خان نے اپنے ہر جلسے میں یہ کہا، کیونکہ عمران خان میرے ساتھ عدلیہ کی تحریک میں یہ پولیٹیکل پارٹیز باہر بیٹھی تھی، سب سے آگے تھا، یہ ہمارے جو چیف ابھی جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اطہر من اللہ صاحب جی ہمارے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے اس تحریک میں، اور میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں کہ وہ جب بھی کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو، جب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیا ہے کہ وہ قانون آئین کی بالادستی چاہتے۔ عمران خان نے اپنے ہر جلسے میں کہا ہے کہ شاید میری ضرورت نہ ہو، فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے، کیونکہ اگر فوج مضبوط ہے تو پاکستان تب بھی بچے گا۔ تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ شہداء کے اس کے ساتھ کیا گیا، لیکن اس معاملے میں پوری انویسٹیگیٹ کر کے ڈگ کر کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ who is the responsible for that act۔ اگلا کوشچن جو آپ نے کہا کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، واقعہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم فیئر ہے سوسائٹی کے اوپر، خوف ہے، اور اس خوف کو بریک کرنا ہے وہ وکیل نے کرو، اور وکیل اپنے ویژن سے کرتا ہے، آئین سے کرتا ہے، ہماری کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آج ہمارا ٹوٹل مشن ہی یہی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی طرف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیویزم آیا تو سپریم کورٹ نے ہی کام کیا، اور تمام ججز جو بیٹھے ہیں یہ وہ جج ہیں جو عدلیہ کی تحریک میں 2009 کے بعد انہوں نے اوتھ لیا اور یہ آئے آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، چاہے اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، مسٹر جسٹس جاجا افریدی صاحب ہیں، مسٹر جسٹس منصور شاہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہماری، اور سارے اچھے لوگ ہیں، سارے اس پروسیس سے گزر کے ہیں۔ اب تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اس ٹائم آئین پاکستان کا کسٹوڈین کون ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کو نہیں جانے دینا، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اب انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہوگا۔ ابھی جو فیصلے آنے ہیں، ایک چیز ہے کہ شہباز شریف نے 1 سال میں بڑے کام اچھے کر لیے اپنے لیے حمزہ کے لیے، سلیمان کے لیے، کہ جو نیب میں امینڈمنٹ کی اس میں اپنے تمام کیس فارغ کر دیے، وہ کیس بھی لگا ہوا ہے، وہ کیس بھی اگر کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، اگر وہ امینڈمنٹس جو الٹرا وائز ہیں ٹو دا کنسٹیٹیوشن، تو وہ خود بخود کیس وہ تو سمپل ہے کہ یہ چند دنوں کے لیے وہ ان کے پاس تھی کہ اس کے بعد ان کی جو آپ کا وہ تو پتہ ہے مجھے، جو کرکس ہے آپ کے کوسچن کا کہ وکلاء ہی آئیں گے سامنے، وکلاء کی شکل میں تحریک چلے گی، اور تحریک کا مقصد، تحریک بڑی لمبی چلتی ہوتی ہے، تحریکیں کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، تحریک چل ہی رہی ہے، تحریک اتنے تک چلتی رہے گی جتنے تک پاکستان کا غریب آدمی کو اسی طرح انصاف نہیں ملے گا جس طرح دوسرے لوگوں کو ملتا ہے۔ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہونا ہے، اور یہ روٹس تک جائے گا۔ تو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ کیا ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ آپ نے فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اب جب فلاحی ریاست بنتی ہے، جو کنسیپٹ تھا فلاحی ریاست کا وہ یورپ لے گیا ہے، انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیا۔ آج آپ دیکھیں وہاں
عمر لا پڑھایا جاتا نیل ہے. صاحب آپ نے ایک تحریک کو لیڈ بھی کر چکے ہیں، وکلا کی تحریک کو، جی. اور وہ جو ایٹماسفیئر بنایا گیا تھا اور اس ٹائم کا جو ماحول تھا اس کو آپ نے فیس بھی کیا. آج کا جو ماحول بن چکا ہے یا بننے جا رہا ہے، جی. اس ماحول میں اور آج کے ماحول میں آپ کو تحریک کہاں کہاں نظر آ رہی ہے؟ اس دور میں آپ کو تحریک کے اوپر کیا پابندیاں سامنے آئی تھیں اور آج آپ کو کیا کیا مشکلات سامنے آئیں گی؟ ان دونوں ادوار میں فرق کیا آپ دیکھ ہاں رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں فرق یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قطرے سے سمندر بنتا ہے، اور یہ قافلہ تب بنتا ہے، پہلے کچھ لوگ نکلتے ہیں پھر قافلہ بن جاتا ہے. ابھی صرف اور صرف ہم نے جو لوگ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، اب دیکھیں کھوسہ صاحب کی ایفیلیشن کس پارٹی کے ساتھ ہے، اعتزاز احسن صاحب کی کس پارٹی کے ساتھ ہے، جہاں